अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह ताला जुज़ 16 की समरी बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले जुज़ 15 के आखिर में जो सूरत अल-कहफ़ चल रही थी उसके अंदर सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना ख़िदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा हमने बयान नहीं किया, जो कि वही किस्सा असल में जो 16 के अंदर दाखिल होता है। लेकिन उससे पहले दो मिसालें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाई हैं सूरत अल-कहफ़ के अंदर। मैं एक चीज़ याद कराता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल-कहफ़ जुमे को पढ़ा करो, उसके एक तो अनवारात होते हैं और दूसरा ये कि ये दज्जाल के फ़ितने से बचने के लिए भी है। एक तो मैं हम सब को ये बहुत ज़्यादा तरगीब देता हूँ, अपने आप को भी याद कराता हूँ और आप सबको भी, कि हम लोग दज्जाली फ़ितने के अंदर दाखिल हो चुके हैं, इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो प्लीज़ सूरत अल-कहफ़ का खुसूसी एहतमाम किया करें जुमे को पढ़ने का। आज जुमा था, अगर वक्त ना मिले तो कम अज़ कम पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात ज़रूर पढ़ा करें। और मैंने ये बताया था कल कि दज्जाली फ़ितना असल में मादियत की मटीरियलिस्टिक अप्रोच की क्लाइमेक्स है, बेसिकली मादियत की इंतहा है। और जैसे हम देख रहे हैं कि मादियत अपने उरूज पे जाती जा रही है, हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, डेटा हर चीज़ का अवेलेबल होता है, आप ट्रैक हो जाते हैं हर जगह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, आपकी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रैक हो जाती हैं। एक एक चीज़ ये मादियत का उरूज है और दज्जाल असल में मादियत की जो क्लाइमेक्स है उसको यूज़ करके अपने आप को खुदा ज़ाहिर करेगा और कंट्रोल करेगा सारी दुनिया को। और उसके बदले में मैंने कल ये बात की थी, उस चीज़ का मुकाबला सिर्फ़ एक चीज़ से हो सकता है, मादियत की ताकत का मुकाबला, यानी दज्जाल की ताकत का मुकाबला सिर्फ़ ईमान की ताकत से हो सकता है। तो ईमान के ऊपर मेहनत करें हम सब लोग, और ये सूरत अल-कहफ़ को बार बार पढ़ना चाहिए और इसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। एक तो इसकी आयत की बरकत है, साथ में इसको समझने की भी कोशिश करें। पहला वाक़या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असहाबे कहफ़ का बयान फरमाया। इसके अंदर जो कुछ नौजवान थे अपना ईमान बचाने के लिए वो लोग गार के अंदर छुप गए थे और 309 साल तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सुलाते रखा। एक चीज़ जो गौर करने की ज़रूरत है उसके अंदर, कि वो अपना ईमान बचाने के लिए गार के अंदर चले गए। आजकल भी हमें अपना ईमान बचाने के लिए किसी गार में जाने की ज़रूरत है, और ये गार जो हैं हमारी मसाजिद हैं, ये गार जो हैं ये हमारे इल्म पढ़ने पढ़ाने के इदारे हैं, ये गार जो हैं ये खानकाहें हैं जहाँ पे नेकों की सोहबत मिलती है, और ये गार जो है ये मक्का मदीना है। यकीन जाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जो है पूरी दुनिया में सफ़र करेगा लेकिन मक्का और मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तो हरमैन शरीफैन ये भी हमारे गार हैं। जिसको भी इस्तिताअत हो, जिसके पास भी, उसको चाहिए कि वो जितना हो सके हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करे और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उसकी रौनकें बहाल करें, ये वबा हमसे टल जाए, अल्लाह करे। तो ये हमारे गार हैं। ईमान बचाने के लिए इन चारों में से किसी एक गार में पनाह लेना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे ईमान के मुहाफ़िज़ हैं। प्लीज़ इसको याद रखें। यही जगहें, मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, ये हमारे ईमान की मुहाफ़िज़ हैं। इनकी कदर भी करें, इनका ख़याल भी करें और इनसे जुड़ें भी। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो मिसालें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें अर्ज़ किया, और वो भी यही मादियत और ईमान की ही मिसालें हैं। एक अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मिसाल दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल पेश करो जिनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दे रखे थे और उनको खजूरों के दरख्तों ने घेरा हुआ था, और इन दोनों बागों के दरमियान खेती लगी हुई थी। दोनों बाग पूरा पूरा फल देते थे और कोई बाग फल देने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। उसके दरमियान हमने एक नहर जारी कर दी, यानी इसके पास एक ऐसे बागात थे जो कि यानी हर तरह की नेमतें थी उसके पास। और इस शख्स को जब बहुत दौलत हासिल हो गई तो उसने अपने साथी से बात करते हुए कहा कि मेरा माल तुमसे ज़्यादा है। फ़क़ाल लिसाहिबी वहुव युहाविरुहु अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा।
کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہا قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، میرا خیال ہے قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اچھی جگہ ملے گی. تو اس کی ذات، اس کے دوست نے اس کو یاد کرایا تم کیا تکبر کی باتیں کر رہے ہو، اللہ کو بھول رہے ہو، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا. تو اس نے، اس کے دوست نے، اس کے ساتھی نے اس کو یاد کرایا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اپنے باغوں کی بہاروں کو دیکھ کر. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بعد کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میرا مال اور میری اولاد تم سے کم ہے، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، میرے رب سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا کر دیں. اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے باغ پہ وہ آفت آ جائے جس سے سب وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو جائے یا اس کا پانی اتر جائے، پھر تلاش نہ کر سکو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا پھر یہی ہوا کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی. صبح ہوئی تو اس حالت میں اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس کا باغ اب بالکل ختم ہو گیا. وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. ایک مادہ پرست انسان، ایک ایمان والا انسان. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہی مثال دی کہ مادیت کے مقابلے میں ایمان کی طاقت ہی کام آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو اس سے زمین کا سبزہ بہت گھنا ہو گیا. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہو گیا کہ اس کے ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا، کہ مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور امید وابستہ کرنے کے لیے بہتر ہے. جن چیز سے امید لگاؤ اپنے نیک اعمال ہیں، نہ کہ تمہاری مال دولت اور تمہاری اولاد اور تمہارے گھر اور تمہاری گاڑیاں. مادہ پرستی ورسز ایمان. اللہ تعالیٰ بار بار اس سورۃ الکہف کے اندر سبق دے رہے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، مادہ پرستی کے پیچھے نہ پڑو. مادہ پرستی سے مقابلے کا ایک ہی علاج ہے ایمان مضبوط کرنا، اور یہی دجال سے بچائے گا انسان کو، جو بھی بچے گا. اللہ کرے ہم سب بچ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور نامہ اعمال جب سامنے رکھا جائے گا قیامت کے دن تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے وہ خوف زدہ ہیں. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو. ہر چیز لکھی ہوگی اس کتاب کے اندر. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. پھر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آگے چل کے قصہ شروع ہوتا ہے. یہ بہت اہم قصہ ہے، یہ ایک مومن کے لیے ایک بہت اہم قصہ ہے. مومن اس کو پڑھ کے اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. یہ قصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک ایسا علم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتایا جو کہ کسی بغیر ایمان والے کو وہ علم کی سمجھ، بغیر ایمان والے کو وہ نہیں سمجھ میں آ سکتی. موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے، ظاہری بات ہے نبی تھے وقت کے، تو انہوں نے شریعت کے علم کے اعتبار سے کہا کہ نبی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. نے کہا میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی بندہ اپنی بڑائی ظاہر نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو ایک بندہ ہے، اس کو میں نے ایک اور علم عطا کیا، جاؤ اور اس کو ڈھونڈو. وہ اپنے اس شاگرد یوشع علیہ السلام کو جو بعد میں نبی بھی بن گئے، ان کو لے کے چلے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بتائیں کہ وہ بندہ کہاں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں ایک، اور کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں. ایک وقت آئے گا مچھلی گم ہو جائے گی، اور وہیں پہ ایک شخص ملیں گے جن کو میں نے ایک اور علم دیا، ان کا نام ہے خضر علیہ السلام. خیر پوری اس کی لمبی تفصیل ہے، آپ پلیز تفسیر اس کی پڑھیں. لیکن کیا ہوا کہ وہ جا رہے تھے اور ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام آرام کیا، تو وہیں سے ایک دم سے وہ جو مچھلی جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جہاں پہ مچھلی گم ہو جائے گی وہاں پہ خضر علیہ السلام مل جائیں گے، وہ اس نے چھلانگ لگائی پانی میں، سرنگ بناتی ہوئی نکل گئی. یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جگائیں. وہ آگے جب وہ جاگے تو ان کو بھول گیا، مچھلی چلے گی. آگے چلتے رہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو وہاں گم ہو گئی تھی. تو انہوں نے بتایا ان کو کہ مچھلی گم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا وہی تو جگہ کی ہمیں تلاش تھی. خیر وہ واپس گئے، وہاں دیکھا تو ایک شخص جو ہیں وہ آرام فرما رہے تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تھوڑا آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں جو کروں گا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبر کر لوں گا. اب خضر علیہ السلام نے کچھ کام کیے. 3 قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا. ایک، وہ کشتی میں جا رہے تھے اور اس کشتی کا ایک تختہ نکال کے اس میں سوراخ کر دیا خضر علیہ السلام نے. اب موسیٰ علیہ السلام سے برداشت ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ تو غیر شرعی چیز ہے، جن کا مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے عیب کر دیا. انہوں نے کہا یہ اچھا. خضر علیہ السلام نے ایک شرط لگائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اچھا اگر آپ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں نا تو میں اس وقت تک آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتا دوں کہ اس کا جواب کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مان گئے. اب یہاں پہ رہا نہیں گیا، یہ کیا غیر شرعی بات آپ نے کی، آپ نے نقصان کر دیا. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا اچھا مجھے معاف کر دیں. آگے جا رہے تھے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا. بچہ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، ایک چھوٹی معصوم جان کو لے لی. انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیں. آگے چلے تو ایک بستی میں پہنچے تو وہاں بستی والوں نے ان کا بالکل اکرام نہیں کیا. تھکے ہوئے تھے یہ لوگ، مسافر تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کھانے پینے کو ہے، انہوں نے ان کا بالکل اکرام نہیں کیا، یعنی بہت برا معاملہ کیا. تو وہاں پہ ایک دیوار دیکھی خضر علیہ السلام نے جو گر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آؤ اس دیوار کو سیدھا کرتے ہیں. تو انہوں نے دیوار کو سیدھا کرنا شروع کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے سے اتنا برا کیا، آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، یعنی یہ تو ظالم لوگ ہیں، ظالموں کی مدد ہوگی ایک طرح سے ان کی دیوار کو ٹھیک کرنا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس میرا آپ کا معاملہ ختم، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا. قال هذا فراق بینی و بینک، یہ میرے آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتاتا ہوں جس پہ آپ سے صبر نہیں ہو سکا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. اتنے پیارے الفاظ ہیں یہ عربی کے، یہ قرآن کے. ایک جس کو کہتے ہیں نا لٹرلی اردو میں دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ ایک چھوٹے سے جملے میں پورا ایک واقعہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، اور میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا تو جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. یعنی ایک آگے بادشاہ تھا جو بھی اچھی کشتی آتی تھی اس کو چھین لیتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں، یہ غریبوں کی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ ان کی کشتی چھین لے تو وہ دیکھے گا یہ تو عیب دار ہے، اس کو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے عیب کیا. اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. یعنی یہ بچہ جب بڑا ہوگا یہ باغی ہوگا، یہ کفر پہ اڑے گا
اور نہ صرف کہ یہ باغی اور کفر پڑے گا، یہ جو اس کے ماں باپ مسلمان اور مومن اور نیک ہیں ان کو بھی کافر بنا دے گا۔ تو میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، میں نے یہ چاہا کہ ان کا رب انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ اور جہاں تک وَأَمَّا الْجِدَارُ، جہاں تک دیوار کی بات ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب اپنی جوانی کو عمر کو پہنچے تو اپنا خزانہ نکال لیں، یعنی درخت دیوار اگر گر جاتی تو اس میں سے خزانہ نکل آتا، یہ ظالم لوگ جو ہیں اس خزانے کو لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کے باپ کے نیکی کی وجہ سے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا، کہیں پشتوں میں کہیں ایک کوئی نیک آدمی تھا ان کی، اس کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کی حفاظت کی، دیوار کو گرنے سے بچا لیا تاکہ وہ خزانہ اندر چھپے کا چھپا رہ جائے، جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر یہ خود ہی سے نکال لیں گے۔ رحمتم من ربک، یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت سے ہوا، یہ تینوں کام جو آپ کو صبر نہیں ہوا یہ سب آپ کے رب کی، ہمارے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ اللہ نے حکم دیا تھا مجھے، اللہ کی رحمت سے حکم آیا تھا، یہ تھا ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ یہ جو علم ہے اس کو کہتے ہیں علم تکوین، ایک پورا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جیسے چلا رہے ہیں وہ علم تکوین ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ نے دنیا دار الاسباب رکھی ہے تو جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دنیا چلا رہے ہیں اس کے کام بھی اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندوں سے کراتے ہیں۔ خضر علیہ السلام ایک سبب ہے، اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں جو کہ علم تکوین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی علم تکوین کے کاموں پر اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ مأمور ہیں، اور وہ کرتے ہیں ایسے ایسے کام اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بچے کو قتل کر دینا تو کوئی بندہ کہے تو ظلم کر دیا، اگر موت کا فرشتہ موت لینے آیا اور کسی کی جان نکالے تو کوئی کہے کہ موت کے فرشتے نے ظلم کیا، نہیں کیا نا۔ تو بس ایسا ہی معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنا کے اس بچے کی جان لے لی اور اس کی وجہ بھی بتا دی۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن حقیقتاً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ او کتنا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایکسیڈنٹ کے بدلے میں کسی کی جان بچانی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ٹکٹ نہیں ملتی، پلین ٹکٹ نہیں ملتی، آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں کہ جی ہم نے ریپیٹریٹ ہونا ہے، اپنے ملک جانا ہے اور جہاز نہیں، ٹکٹ نہیں مل رہی، اتنے پریشان اور پتہ نہیں کیا کیا واویلا مچاتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کا شکر کرو، جب دعا کرو، جب ملنی ہوگی مل جائے گی، کیا پتہ اگر تمہیں آج مل جاتی تو تمہیں وائرس ہو جاتا، بیمار ہو جاتے، اس کے بدلے میں تمہاری موت آ جاتی۔ تو یہ چیزیں مومن کا یہی کام، یہی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو ظاہری طور پہ کبھی کبھی کوئی چیز غلط نظر آتی ہے تو اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت اللہ کی حکمتیں بھری ہوتی ہیں۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہے۔ یہ واقعہ بتا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں یہی بتایا ہے کہ کچھ تکوینی امور ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو چلا رہے ہیں وہ ایک اللہ کا ایک راز ہے، اور اس کی حکمت ہمیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گی۔ اس لیے سوال کرنا ایسا کیوں اور ویسا کیوں، اور وہاں ظلم کیوں ہو رہا ہے اور وہاں یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ تو ایمان والے ہیں، وہ تو پس رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ صبر کریں، ہر چیز میں خیر ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث اور سنت اور سیرت یہ ہماری گائیڈز ہیں، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم نے اس کی بیس کے اوپر وہی کرنا ہے جو کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں ہر چیز، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے ہر چیز سے پہلے۔ سارے شکوک و شبہات جو انسان کے ذہن میں
آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ، ایک واقعہ سنا کہ سب شکوک و شبہات ختم کر دیے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے، یہ 16واں جز شروع ہو چکا ہے اسی واقعے کے اندر، آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا قصہ بتایا جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا. قرآن نے جو اس کا نام بتایا، اس کا نام ذوالقرنین بتایا. ذوالقرنین کا جو لفظی معنی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو سینگوں والا. اللہ جانے کیا مطلب ہے دو سینگوں والا. کبھی کبھی وہ ایک ہیلمٹس پہنے ہوتے ہیں، وہ جو جنگجو نے اس طرح ان کے سینگ سے بنے ہوتے ہیں. اللہ عالم کیا اس کا مطلب ہے، لیکن کسی نامعلوم وجہ سے، جو بھی وجہ ہوگی، ذوالقرنین اس کا نام تھا. ایک بادشاہ کا لقب تھا. اور یہ کون تھا؟ بہت اس کے اندر محققین نے، مورخین نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے. کس نے کہا کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا سائرس، جو جب بنو اسرائیل کو وہ جو بابل لے گیا تھا، ایک ظالم بادشاہ، ان کو پچھلے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس میں پڑھی تھی، تو اس نے آ کے ان کو نجات دی تھی، دوبارہ فلسطین میں آ کے آباد کیا تھا. اللہ عالم. لیکن اتنا قرآن کہتا ہے اس نے 3 سفر کیے، ایک مغرب تک، مغرب کی انتہا تک، ایک مشرق کی انتہا تک، اور ایک تیسرا سفر جس کی تفصیل تو قرآن نہیں کہتا، لیکن مفسرین نے جو ان کا اندازہ ہے کہ وہ شمال تک کیا تھا. اور وہ شمال جب گیا تھا تو وہاں پہ ان کو کچھ لوگ ملے تھے جہاں جو یاجوج ماجوج سے تنگ تھے، تو اس نے ان لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دی تھی. تو مغرب تک گیا، وہاں پہ جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے، تو وہاں پہ ایک قوم ملی، اور وہ کافر تھی، مشرک تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قصہ ہے. پھر مشرق گیا جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پہ دیکھا کہ لوگ عام بیٹھے، انہیں گھر ہی نہیں بناتے وہاں پہ، ان کے پاس سایہ نہیں ہوتا. خیر پھر وہ جیسے میں نے کہا کہ مفسرین کے مطابق شمال میں سفر کیا، تو 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا. تو انہوں نے اس پہاڑوں میں کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں جو ان کی بات نہیں سمجھتے تھے. تو غالباً یہ یا تو اشاروں کی زبان سے بات چیت ہوئی یا پھر کوئی ترجمان تھا بیچ میں. anyway انہوں نے کہا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال پیش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. اچھا ایک یاد رکھیں، بہت وسائل والا بادشاہ، بہت طاقت اللہ نے دی، وسائل دیے، اور بہت علم دیا، اور بہت صلاحیت دی. مادہ پرستی اور یا پھر مادہ کی طاقت، یاد رکھیں. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ قصہ بتایا، یہ شخص جو تھا ذوالقرنین، یہ کچھ کہتے نبی تھا، کچھ کہتے نبی نہیں تھے، اللہ عالم. خیر اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. تو یہ شخص مادہ پرست، یعنی مادے کے اندر اس کی صلاحیت، اور ساتھ میں ایمان کی طاقت، مادے کی طاقت اور ایمان کی طاقت کا یہ بندہ ایک کمبینیشن تھا. تو انہوں نے کہا اتنی صلاحیت ہے، آپ دیوار بنا دیں. تو اس نے ذوالقرنین نے کہا قال ما مکننی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار دیا وہی میرے لیے بہتر ہے. یعنی مجھے پیسے نہیں چاہیے، ایمانی طاقت، لالچ نہیں ہے. لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. مجھے لوہے کی چادریں لا کے دو، آتونی زبر الحدید. اور پھر یہاں اس نے وہ جو درمیان کا خلا تھا پہاڑوں کے درمیان، دونوں ان کے درمیان ایک دوسرے سے ملا دیا ان لوہے کی چادروں سے. پھر اس نے کہا کہ قال انفخوا، اب آگ جلاؤ. یہاں تک کہ جب اس دیوار کو جب ریڈ ہو گئی، لال ہو گئی، تو کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، میں اس کے اوپر انڈیل دوں. خیر وہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج ان پر نہ چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے. فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا. اس نے ساری اپنی طاقت، صلاحیت اللہ کی دی ہوئی استعمال کر کے کتنی امپاسبل ٹاسک کیا، ایک امپاسبل کام کیا. لیکن اس کو کرنے کے بعد کیا کہا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے اسی دیوار بنانے کی توفیق دی، ایمانی قوت. پھر کہا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ چاہیں گے یہ ڈھا جائے گی.
ہاں یہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے زمین کے برابر کر دیں گے. ہاں وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یا تو قیامت یا قیامت سے پہلے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ڈھا دی جائے گی. اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ اس کے کچھ حصے ڈھا دیے گئے ہیں، یاجوج ماجوج کچھ نکل آئے ہیں، اور وہ بالکل غیر متمدن لوگ تھے اور کوئی تمدن نہیں تھا ان کے اندر، کوئی سفسٹیکیشن نہیں تھی، اور وہ شہروں میں گئے اور انہوں نے فساد مچایا، لیکن آہستہ آہستہ اب ان کے اندر تمدن آ چکا ہے. لیکن کچھ ابھی بھی ہیں اور وہ قیامت کے نزدیک نکلیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بہت فساد مچائیں گے اور بہت لوگوں کو قتل کریں گے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ لوگ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، اور کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی جو ان کو ختم کر سکے. اللہ محفوظ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا تمہیں بتاؤں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ کوشش کاوش سیدھے راستے سے بھٹکی رہی، اور وہ یہ سمجھتے رہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم، اور ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. کافر ہنستے تھے، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بھی عمل کریں ایک اچھا، تم بھی عمل کرو اے ایمان والو اچھا، تم کہتے ہو ہمارے اعمال کا کوئی وزن نہیں، تمہارا وزن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آج بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. جنہوں نے فزکس پڑھی ہے ان کو پتہ ہے ویٹ جو ہوتا ہے وہ میس انٹو گریویٹیشنل فورس ہوتا ہے، W=mg. ایک فارمولا پڑھا کرتے تھے ہم لوگ فزکس میں 9th-10th گریڈ کے اندر، کہ یہاں میس ایک چیز کا، ہر چیز کا میس ہوتا ہے. یہ فون ہے، اس کا میس ہے، رائٹ؟ اس کا میس یہاں پہ ویٹ کریں، زمین پہ ایک اور ویٹ ہوگا، آپ اس کو چاند پہ لے جائیں، اس کا ایک اور ویٹ ہوگا. اسپیس میں چونکہ گریویٹیشنل فورس 0 ہوتی ہے تو اس پہ 0 ہوگا اس کا ویٹ. میس تو یہی رہا، عمل وہی ہے، لیکن جس کا جو ایمان ہے وہ گریویٹیشنل فورس ہے. جس کا ایمان ہوگا اس کے اعمال کا وزن، اور جس کا ایمان نہیں ہوگا اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ کہف کے آخر میں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے، یعنی میرے رب کی تعریف، اس کی صفات، اس کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر، پورا سمندر روشنائی بن جائے، انک بن جائے، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا. چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں، 2 سمندر، پورے دنیا کا سمندر، وہ انک بن جائے اور لکھتے رہیں اللہ کی باتیں، لکھتے رہیں، وہ سمندر ختم ہو جائے گا، ایک اور سمندر لے آئیں، لکھتے رہیں. اللہ کی صفات، اللہ کی تعریف، اللہ کی باتیں ختم ہی نہیں ہو سکتی. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوحیٰ اِلَیَّ اَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، غور سے سنیں، لہذا جس کو اپنے مالک سے ملنے کی امید ہو قیامت کے دن اللہ سے، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. اگر کسی کو قیامت کے دن اللہ سے ملنے کی امید ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک عمل میں جڑ جائیں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ سورۃ الکہف ختم ہوتی ہے، سورہ مریم شروع ہوتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے قصے بیان فرمائے ہیں. شروع میں زکریا علیہ السلام،
پھر سیدہ مریم علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر کچھ اور مختصراً کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا تھا، آواز سے پکارا تھا، اور کیا کہا تھا؟ قال، دعا کی تھی، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اللہ اکبر، کیا پیارا انداز ہے دعا مانگنے کا۔ بوڑھے ہو چکے تھے زکریا علیہ السلام، بالکل ہڈیاں بوسی بالکل بوڑھی ہو گئیں، بیوی بانجھ ہو چکی، اور اولاد کی تمنا کرتے رہے ساری عمر، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں چپ کے اللہ نے فرمایا دعا مانگی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، یعنی سفید بال آ گئے، اور میرے رب میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا، ابھی بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ اولاد کیوں چاہیے؟ کہ میرا جو نبوت کا علم ہے، میں چاہتا ہوں کوئی آئے میری وراثت، یہ علم کی وراثت لے کے آگے آنے والی نسلوں تک پہنچائے، یہ فکر تھی۔ یہ نہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بوڑھے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، یہ ہماری نیتیں ہوتی ہیں، اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے گی، کما کے کھلائے گی۔ یہ ہے ایک نیت کہ میری علم کی میراث لے کے آگے چلے، لوگوں تک اللہ کا نام پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے، اور آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایسا وارث عطا کر دیجئے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے چچا زاد بھائی ہیں وہ، لیکن وہ اتنے نیک نہیں ہیں، وہ میری علم کی میراث نہیں لے سکتے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، جو میرا بھی علم کا وارث ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی علم کی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو آپ بھی جس کو پسند کریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا دعا قبول ہو گئی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کیا تمہیں ایسے لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ اب ایک دم حیران، شکر کی کیفیت کہ اللہ کیسے ہو جائے گا، یہ شکر کے ساتھ حیرت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی انکار ہے، دعا مانگ رہے ہیں، کس لیے مانگ رہے ہیں؟ یقین ہے تو دعا مانگ رہے ہیں نا، کہ اللہ کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ کے میرا جسم سوکھ چکا۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو خیر کہانی چلتی ہے، پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے چل کے وذکر فی الکتاب مریم کا بھی تذکرہ کرو۔ جب وہ اپنے گھر سے علیحدہ ہو کے اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف تھی، پھر انہوں نے ان لوگوں اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا۔ کچھ نے کہا غسل کے لیے پردہ کیا، کچھ نے کہا کہ عبادت کے لیے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں آیا۔ اب یہ نیک عورت، نیک بچی، نیک لڑکی، ایک آدمی کو دیکھا اور بالکل ڈر گئی۔ کہتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ تم سے اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، یعنی میں اکیلی ہوں، مرد آ گیا۔ قال انما انا رسول ربک، تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آئے ہوں تمہیں ایک لڑکا دوں، ایک پاک لڑکے کی بشارت دوں۔ تو وہ شادی نہیں ہوئی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرا لڑکا کیسے ہو جائے گا، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے کبھی، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں بدکاری کی ہے کوئی۔ تو انہوں نے کہا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، قال ربک ہوا علی ہین، یہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہوگا کہ اس کو لڑکے کو ایک نشانی بنائے۔ ہوا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحملت ہو، اس کو مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، پریگننٹ ہو گئی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ لوگوں سے الگ ایک دور مقام پہ چلی گئی، اور بہت درد ہوا ان کو، جو لیبر پینز ہو رہی تھی، ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی گئی، اور ایک عجیب کیفیت۔ اب سوچے ایک نیک پارسا عفیف بچی پریگننٹ ہے، شادی نہیں ہوئی، کیا کیفیت ان کے دل کے اندر تھی۔ اور انہوں نے ایک چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
کہ کاش میں اس وقت سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی، بھول گئے ہوتے لوگ مجھے، اتنے پہلے مر گئی ہوتی، کاش یہ وقت میرے اوپر نہ آتا۔ خیر وہ ایک اونچی جگہ پہ تھی، فرشتے نے انہیں نیچے سے آواز دی، غم نہیں کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ اور کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو، کلی فکلی وشربی وقرری عینا، اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اور اب سوچیں کہ اب اس عورت مریم اس بچی علیہ السلام، اس کے پاس ایک ہی چانس تھا کہ اپنا دفاع کر سکے، اور وہ تھی اس کی زبان، کہ لوگوں کو بتائے کہ جی ایسے فرشتہ آیا، میں نے کچھ نہیں کیا، زبان سے اپنا ڈیفنس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم کسی کو آتے دیکھو، کسی شخص کو، تو اس سے کہہ دینا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں نے چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں چھپ کا روزہ ہوا کرتا تھا کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، میں نے نظر مانی ہے چھپ کے روزے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا زبان بند رکھو مریم۔ اللہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، وہ جب پریگننسی ہو گئی، بچے کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اچھا انہوں نے جو ہونا تھا وہی ہوا۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، مریم تم نے تو بڑا غضب اٹھا دیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہی ہوتا ہے، کوئی ہے نا غلطی کوئی کرتا ہے اس کے سارے خاندان کو لے آتے ہیں بیچ میں۔ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تم نے کیا کیا؟ تو مریم نے اشارہ کر دیا، میں تو چپ کیوں؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کس سے پوچھو؟ وہ اور پہلے ان کا عجیب حالت تھی، انہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تو کریڈل میں ہے، یہ تو بچہ بول اٹھا۔ اللہ کی بندی کی مدد آئی، اللہ کے نام پہ کہا، اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ مریم، میں مدد کروں گا۔ وہ چپ ہو گئی، بچہ بول اٹھا، اور کیا کہا؟ قال انی عبداللہ، پہلی بات میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا، جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا، جب تک زندہ رہوں اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے سرکش نہیں بنایا، سنگ دل بھی نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو اللہ کی طرف سے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اس دن جس دن میں مروں گا، اور اس دن جب مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم۔ نیک بچی تھی، عفیف، پاک دامن، شریف، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی۔ کیا اللہ کی شان، سب کے ناموں کے آگے لگتا ہے اس کے باپ کا نام، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اپنے باپ سے کہا کہ آپ کیسی چیزیں کیوں عبادت کرتے ہیں، نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کو کوئی کام کر سکتی ہیں، میرے پاس علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ خیر اس کا تذکرہ، پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا بہت مختصر تذکرہ، آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، کہ آدم کی اولاد میں وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آیت سجدہ ہے، میں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب لوگ ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا، جب ان کے سامنے اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔
پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، 3 باتیں، جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا دوزخ پہ سے گزرنا ہو۔ یہ میدان ہوگا جہاں پہ حساب کتاب ہوگا، یہ جنت ہوگی، ان کے درمیان ایک پل ہے جس کو صراط کہتے ہیں، اس کے نیچے دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی تم میں ایسا نہیں ہے جس کا دوزخ پہ سے گزرنا ہوگا، اس بات کا تمہارے رب نے حتمی طور پہ ذمہ لے لیا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، کس کو بچا لیں گے اللہ اس پل میں سے، جہنم میں گرنے سے، اور جنت میں جائیں گے وہ لوگ جو تقوی والے ہوں گے، جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، انہوں نے کافر نہیں کہا، ظالم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں کہا، ظالم کہا ہے۔ جو گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے رہے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ اعوذ باللہ۔ اللہ۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، یہ بہت عجیب سورت ہے، اس کی عجیب کیفیت ہے اس کو پڑھنے کی، بہت عجیب کیفیت ہے۔ اور مستند روایات سے ثابت ہے کہ سیدنا عمر کا جو واقعہ ہے اسلام لانے کا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، تو کسی نے کہا کہ تم اپنے گھر میں جا کے دیکھو، آپ کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر بھی اسلام لا چکے ہیں، پہلے ان کی تو خبر لو۔ وہ گئے تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور مستند روایات سے ملتا ہے کہ وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ سیدنا عمر نے سورۃ طٰہٰ سنی، لمبا واقعہ ہے، لیکن آخر میں انہوں نے کہا سناؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے، تو جب پڑھی تو ان کا دل بالکل فلپ ہو گیا اور اسلام کا نور بھر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ، یہ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے، بعض نے کہا حروف مقطعات ہیں، لیکن کچھ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ، پیار سے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تہجد میں کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک پھول جاتے تھے ایکسیسو کھڑے ہونے سے۔ سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ دیکھا، نے یا رسول اللہ اتنی تکلیف، آپ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی جو غلطیاں بحیثیت یعنی اجتہادی غلطی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی میں نے معاف کر دی، تو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ تو انہوں نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کہ میں اللہ کا نیک شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر نہ ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، نے کہا اے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تمہیں تکلیف ہو۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ کم کر دیں، تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رات کے شروع کے حصے میں تھوڑا آرام کرتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے آخری پہر میں اور لمبی نماز پڑھتے تھے تہجد کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیلی قصہ ہے اس کے اندر، بہت تفصیلی اور عجیب۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا؟ ہاں، اذ رأى نارا،
جب یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو آگ نظر آئی تو انہوں نے گھر والوں سے کہا یہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستہ مل جائے۔ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی محترمہ کے ساتھ مدین سے دوبارہ مصر جا رہے تھے تو بیچ میں ٹھنڈی یہ وادی سینا میں کوہ طور کے پاس انہوں نے راستہ بھٹک گئے تو ایک دم دیکھا آگ ہے، تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو میں آگ لے کے آتا ہوں تمہارے لیے، اپنی بیوی کا خیال کرنے کے لیے۔ کچھ نے کہا کہ وہ پریگننٹ بھی تھی اس وقت، تو ان کا خیال کرنے کے ٹھہرو اور میں راستہ بھی پوچھ کے آؤں گا، لگتا ہے وہاں کچھ لوگ ہوں گے۔ وہاں گئے تو عجیب ان کو نشانیاں نظر آئیں، اس میں بہت تفصیلی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ آگ ہاتھ بڑھاتے تھے وہ پیچھے ہو جاتی تھی، دیکھا آگ لگی ہوئی ایک درخت کے اوپر اور اس کا پتہ کوئی نہیں چل رہا۔ خیر وہاں گئے تو ایک دم سے آواز آئی کہ اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ فخلع نعلیک، ادب سکھاتے ہیں موسیٰ جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، کہ تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، جوتے اتار دو۔ ادب سکھا رہے ہیں اللہ۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا، یہ غور سے سنو، میں وحی کا ذریعے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، پھر ایک کلام فرمایا، اور پھر ایک تھا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہاں تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا موسیٰ، قال یہ عصائی، اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے۔ نے کہا یا اللہ یہ اچھا بتا دیتے یہ میری چھڑی ہے، میرے دائیں ہاتھ میں چھڑی ہے، لیکن بات لمبی کر دی۔ اللہ کہتے ہیں قال ہی عصائی، یہ میری چھڑی ہے، اتوکأ علیہا، اللہ کو بتا رہے ہیں کہ میں اس کا سے سہارا لیتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، اس سے اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے جاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے میری بہت ساری ضروریات اس میں نقصان ڈال دو۔ اب نقصان دہ چیز نظر آ رہی ہے، میں